बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 20 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 3 बजे तक की अपडेट्स। इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शदीद तरीन परेशानी और बेचैनी से दो चार, और कहा यह जा रहा है कि मुसलसल राबतों के बावजूद, बिल वास्ता पैगामात भिजवाए जाने के बावजूद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के हलकों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से केस की समाअत एक इशारा था, ग्रीन सिग्नल था कि मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। इमरान खान साहब से डील करने की आखिरी कोशिश थी, लेकिन जो बड़ा एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया है, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए एक बार फिर बाजी पलट दी है। इत्तलात ये हैं कि मौजूदा सिस्टम में हाइब्रिड निज़ाम में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों का बोझ मजीद नहीं उठाना चाहती, उठाने से इनकार कर चुकी है, जान छुड़ाना चाहती है, मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान के साथ मामला तय करना चाहती है। लेकिन इमरान खान की जानिब से मुसलसल इनकार ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि जिन्हें शायद तारीख में पहली मर्तबा समझ नहीं आ रहा कि आइंदा आने वाले बरसों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या मुस्तकबिल होगा। तमाम तर कोशिशें कर ली गई, अदालतें मुकम्मल तौर पर फतह कर ली गई। अगर आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है, उसी का अगर मैं अहवाल आपके सामने रखूं तो तफसीलात खुलकर सामने आ जाती हैं। इमरान खान साहब से जेल मुलाकातों की दरखास्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जनाब जो है वो 3 रुकनी बेंच की क़यादत कर रहे थे, और पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर मुखालफत कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी मुखालफत सामने आ गई, और मज़ीद जवाब जमा कराने के लिए 4 हफ्ते का वक्त एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब ने मांग लिया, और दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ आयद कर दिया। तकनीकी मामलात पर आधे घंटे तक बात होती रही, और फिर उसके बाद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से जेल मुलाकातों का, इमरान खान से होने वाली जो जेल मुलाकातें हैं उसके मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया, और 3 हफ्तों के अंदर एक जामे रिपोर्ट और मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराने की हदायत कर दी है। अब ये 3 हफ्तों का वक्त क्यों सामने आया है? बार बार मैं इस जानिब इशारा कर रहा हूँ कि अगस्त का महीना इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर मामलात में से निकलना चाहती है। इन 3 हफ्तों के दौरान एक मरतबा फिर आखिरी कोशिश की जाएगी, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। अगस्त का महीना खारजा सतह पर भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई मानी खेज और इंतहाई नतीजा खेज साबित होने जा रहा है। और अगस्त का महीना वो महीना है जब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर जो एक बिल पेश किया गया पाकिस्तान की क़यादत के हवाले से, अस्करी और सियासी क़यादत पर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से, उसके बाद फिर वो बिल जो है वो खारजा अमूर की और दिफाई अमूर की कमेटियों के अंदर गया, और अब इत्तलात ये हैं कि वो बिल वापस आ रहा है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके सामने एक बड़ा चैलेंज मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, ईरान जंग में भी जो कुछ वो खो चुके, पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा है, अंदर से उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है उसका भी सबको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि जल्द अज जल्द ईरान के साथ मामलात के हवाले से पाकिस्तान अपना वो किरदार अदा करे जिसका अमरीकी इंतज़ामिया के साथ वादा किया गया था। उसके बाद मामलात को इसराइल और फ़लस्तीन गाज़ा अमन पीस फोर्स जैसे मामलात की जानिब बढ़ाया जाए। इसके ऊपर भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की चुनखी हुकूमत ने अमरीकी इंतज़ामिया के साथ कुछ वादे कर रखे हैं, और अब इमरान खान साहब की रहाई के मामले को बतौर ब्लैक मेलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अमरीकी इंतज़ामिया बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है कि अगर आपने हमारी मर्जी के मुताबिक काम ना किया, अगर आपने वो टास्क पूरा ना किया जो आपको ईरान के हवाले से और इसके साथ साथ जो आपको इसराइल के हवाले से दिया गया है, तो फिर हम मज़ीद सरफ नज़र नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर मज़ीद खामोश नहीं रहा जाएगा। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जो चंद दिन पहले सामने आई वो बड़ी मानी खेज थी।
اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے اس معاملے کو برطانوی ایوان نمائندگان تک بھی لے کر گئے، امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اہم ترین ملاقاتیں کی، عالمی پریشر انہوں نے بلڈ کر لیا، اس کے بعد یورپی یونین کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 20 جولائی کو سماعت رکھی گئی تھی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر سے، اس سے پہلے بھی بیرسٹر گوہر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا جا چکا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست کے اندر واپسی ہو، تو آپ عمران خان صاحب کو ڈیل کے اوپر آمادہ کریں۔ یہ جو نکات سامنے آئے ہیں کہ جیل انتظامیہ کو 3 ہفتوں کے اندر جامع رپورٹ اور مکمل ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عدالت نے استفسار کیا کہ اس دوران کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کب ہوئی ہیں اور کن افراد نے ملاقات کی ہے، اس کی مکمل تفصیلات عدالت میں پیش کی جائیں۔ پھر سماعت کے دوران عدالت نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیا سے گفتگو نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، پھر جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر کے اس یقین دہانی کی خلاف ورزی کیوں ہوئی۔ دوسری جانب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کے اوپر اعتراض اٹھا دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ متفقہ نہیں تھا۔ عدالت نے معاملے پر مزید سماعت کے لیے جیل انتظامیہ سے تفصیلی ریکارڈ طلب کر لیا ہے، لیکن 3 ہفتوں کی مہلت بھی دے دی ہے، یعنی آج اگر 20 تاریخ ہے تو 27 جولائی، اس کے جناب بعد پھر 3 اگست اور اس کے بعد پھر جناب 10 اگست، یعنی کم از کم 21 دن، 3 ہفتے اگر شمار کیے جائیں تو یہ 10 اگست کی تاریخ بنتی ہے۔ اور یہ 10 اگست کی تاریخ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ 15 اگست کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے یورپی یونین کی، امریکی ایوان نمائندگان کے اندر، اس کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی عسکری اور سیاسی قیادت پر پابندیوں کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ اس وقت صورتحال کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے عام انتخابات ہیں، جس پر پاکستان تحریک انصاف جس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف وہاں پر کسی قسم کی کمپین بھی نہیں چلا رہی، اور جو صورتحال وہاں سے سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہاں پر ٹرن آؤٹ جو نظر آ رہا ہے، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بائیکاٹ کی صورت میں، وہ شاید اس سے بھی کم ہو جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جب نام نہاد انتخابات کا ڈرامہ بھارت کی جانب سے رچایا جاتا ہے، پاکستان بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کے نام پر ایک ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہونے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے بائیکاٹ میں ہے، اور ابھی تک وہاں پر عوام کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا انٹرسٹ ان انتخابات کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ پوری کوشش ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت کی بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بھی، کہ کسی قسم کا وہ ماحول وہاں پر بنائیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر پہنچے، کوئی ماحول جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، عوام سے وہ رسپانس نہیں مل پا رہا۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہیں بھی ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اس کے باوجود ان کی ری لانچنگ کا ارادہ رکھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جن کا بڑا دعویٰ ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، کشمیری ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنی جڑیں کشمیر میں بتاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ اپنی جو کمپین ہے وہ بھی انہی نکات کے اوپر رکھی تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اس میدان میں اترے گی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کسی قسم کا انتخابی ماحول جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا۔ دوسرا معاملہ آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہے۔ اس حوالے سے 21 جولائی تک کی مہلت دی گئی تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پاکستان کے پالیسی سازوں کو، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو، کہ اگر آپ بات چیت کے ذریعے، اگر آپ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو آئیں بات کریں، ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بصورت دیگر اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا تو معاملات اس طرح سے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پورے آزاد کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تیار ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اعلان پر جو ہے وہ لبیک کہنے کو۔ اور اگر آزاد کشمیر کے اندر جو دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، اگر آگے بڑھ کر لانگ مارچ کی جانب بڑھتا ہے، مظفر آباد میں
آزاد کشمیر کے عوام بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اب آئندہ عام انتخابات کی جو تاریخ ہے اس میں بھی کم دن باقی ہیں۔ 27 جولائی کو پولنگ ہونی ہے اگلے ہفتے، آج 20 جولائی ہے۔ 21 جولائی کے بعد اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اور اگر پورے آزاد کشمیر کے اندر لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر بڑی مشکلات کا سامنا پاکستانی اس عسکری اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے اناؤنس کیا کہ اگر ہم انتخابات کو آگے لے کر جانا چاہتے تو اس سے پہلے اعلان کر سکتے تھے، اب آگے نہیں لے کر جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان انتخابات کو اور ان انتخابات کے نتائج کو کون تسلیم کرے گا۔ تیسرا بڑا معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقاریر، خاص طور پر پہلی تقریر جو انہوں نے کی، ابھی اس کی گرد ہی نہیں بیٹھی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت کے وکلاء کنونشن سے بات کرتے ہوئے کچھ ایسے بڑے اور نئے سوالات اٹھا دیے جنہوں نے اس وقت پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی سطح پر یہ پوچھا ضرور جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا نورین نیازی صاحبہ ہوں، ان کے تو کسی بھی بیان کو لے کر میڈیا کے اوپر اور بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے شور کیا جاتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت میں تو جنگ گروپ کے اندر کالم سامنے آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے، آج بھی لکھا محترم بلال غوری صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ریاست کو اپنا دشمن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دشمنوں کی صفوں میں نہیں دھکیلنا چاہیے، اور بڑے ہی ایک جو کہتے ہیں نا کہ ہومیوپیتھک طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کالم کے آخر میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اسی کالم کے اندر جو زبان انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی وجوہات ہوں گی، تبھی تو جنگ گروپ کے اندر اس قسم کے کالم بھی ان کی حمایت میں سامنے آ جایا کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو 7 خون معاف ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ بھی کہہ دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کارگل کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی فوجی شہید ہوئے، لیکن ان کے جنازے جو ہے وہ نہیں وصول کیے گئے، بھارت کی جانب سے انکار کر دیا گیا پاکستان نے، اور وہاں پر پھر انہیں بھارتیوں نے، ہندوؤں نے اسلامی طریقے سے انہیں دفنایا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کے اوپر 1999 کے بعد بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ وہ عمل جو کہ فوجی جرنیلوں نے اس وقت کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کیا اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ کارگل کی جنگ مجاہدین لڑ رہے ہیں، لیکن پھر جو کچھ ناردرن لائٹ انفنٹری کے ساتھ ہوا، جو کچھ پاکستانی افواج کے ساتھ ہوا، اس پر ماضی میں بھی سوالات اٹھتے رہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہے۔ بجائے یہ کہ ان کے اس دعوے کی صداقت جانچنے کے لیے کوئی کمیشن بنایا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کمیشن کے اندر بلایا جائے، ان سے اس حوالے سے تفصیلات حاصل کی جائیں کہ بتائیے کتنے شہید کارگل کے اندر ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ سوال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی کتنی اہمیت ہے تمہاری نظر میں۔ پھر وہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ تذلیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، توہین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تحقیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تینوں لفظ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کی تذلیل، ان کی تحقیر اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کی توہین جو ہے وہ تمہاری جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کھڑے ہوتے اور شور مچاتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھلا کیوں ہمارے فیورٹ فوجی جرنیلوں کے متعلق یہ بات کر دی، انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان بٹوین دا لائن حمایت شروع کر دی ہے کہ نہیں جناب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کو دوستی رکھنی چاہیے، انہیں آپ کو دشمنوں کی صفوں کے اندر نہیں دھکیلنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی لانچنگ اس حوالے سے بھی دیکھی جانی چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے میں خیبر پختونخوا کے اندر مکمل طور پر ناکام ہے۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ووٹر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجود قیادت کے حوالے سے تحفظات رکھتا ہے۔ کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کوئی ایسا بیانیہ تھمایا جائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کا وہاں کا ووٹ ہتھیایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ انکشاف بھی بڑا معنی خیز تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا
کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا لیں اور اپنی حکومت بنائیں۔ یہ وہ تینوں معاملات ہیں، یہ وہ تینوں پہلو ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے مختلف سطح کے اوپر کئی نیریٹیوز کو آگے بڑھا رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں لا کر ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے باوجود عمران خان صاحب واضح اور صاف انکار وہ انکار کر چکے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مسلسل اس آخری کوشش میں مصروف ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی نہ قسم کی کوئی ڈیل حاصل کر لی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اعترافات کیے جا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہو گئی تو سیاسی ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا پاکستان کے اندر جو سیاسی نام نہاد سیاسی استحکام ہے وہ عدم استحکام میں بدل جائے گا۔ یہ تمام باتیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ عمران خان صاحب جس دن باہر آئے، نہ صرف پاکستانی سیاست سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بلکہ روایتی سیاسی مافیا کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔